बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अक्सर वज़ाइफ़ व अमलियात करने वाले लोग बड़े बड़े दावे कर बैठते हैं कि मैंने ये मकाम भी तय कर लिया, ये मकाम भी तय कर लिया, ये असबाक तय कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, अज़बर हो गए हैं। हर सिलसिला के अपने अपने असबाक हैं और वो उसी पे ज़ोर देते हैं। लताइफ़ के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये लताइफ़, बाज़ कहते हैं कि ये 5 हैं और बाज़ कहते हैं कि 7 हैं, लेकिन मशहूर कितने हैं? 6, जिसको लताइफ़ सित्ता कहते हैं। ये जिस्म के अंदर चंद एक मकामात हैं जो फ़यूज़ व बरक़ात, जिनसे नूर की शुआएँ फूटती हैं, निकलती हैं और बंदा उसके अंदर फ़ना हो जाता है। और बाज़ कहते हैं ये कम हैं कच्चियाँ सालकां दे। जो कच्चे लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कराते हैं, शौक़ पैदा करने के लिए, ज़ौक़ पैदा करने के लिए। बहरहाल जो भी हैं, और उफ़ा ने, मशाइख ने, आमिलीन ने इनके नाम रखे हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम है, ये मैं आपको बता दूं। जो वज़ाइफ़ और अमलियात का शौक़ रखते हैं ना, करते हैं और कहते हैं कि कुर्ब हासिल हो जाए, फ़नाफ़ी शेख होना चाहते हैं, फ़नाफ़ी रसूल होना चाहते हैं, या फ़नाफ़िल्लाह, ये आखिरी मंजिल है। तो हम अपने आप में ही फ़ना न हुए तो फ़नाफ़ी शेख, फिर फ़नाफ़ी रसूल, फिर फ़नाफ़िल्लाह, वो कहाँ नसीब है किसी किस्मत वाले को, ज़ाहिर नसीब। बहरहाल लतीफ़ा अव्वल है, ये कल्ब को कहते हैं, कल्ब, लतीफ़ा कल्ब। ये मकाम, ये जो राइट साइड का पिस्तान, ब्रेस्ट, उभरी हुई जगह है, राइट दिल की तरफ, लेफ़्ट साइड पे, इससे तकरीबन 2 उंगल नीचे होता है, बाएं तरफ, दिल की तरफ। इसी वजह से इसको लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। और वो दिल के नीचे तकरीबन 2 उंगल तक होता है। और इसका नूर जो होता है, ये सुर्ख होता है, रेड कलर का इसकी रोशनी होती है, नूर होता है लतीफ़ा कल्ब। और लतीफ़ा दूम है, दूसरा है रूही। इसकी जगह राइट साइड पे, दाने हाथ, पिस्तान के नीचे, उसी 2 उंगल के वक्फे पे है, यानी बिल्कुल यूं सीध में एक दूसरे के बराबर हैं। और जो इसका नूर है वो सफ़ेद है, लेफ़्ट वाले का रेड और राइट वाले का वाइट नूर है। और तीसरे नंबर पे है लतीफ़ा नफ्स। ये सारी तफसील आपको बताऊंगा। लतीफ़ा नफ्स मकाम इसका ज़ेरे नाफ है। और इसी वजह से उलमाए अहनाफ जब नमाज के दौरान में हाथ बांधते हैं तो वो नाफ के नीचे बांधते हैं। ये ख्वाहिशात के उभरने की, उठने की जगह है, इसको दबा के रखा जाए। ये नाफ के नीचे होता है। और इसका जो नूर है वो जर्द होता है, येलो कलर का होता है। ये पहले आपको मकामात बताना। और चौथे नंबर पर है लतीफ़ा सिर्री। सिर कहते हैं राज को, इंतहाई खुफिया चीज़ को। और मकाम इसका दरमियान सीना के, ये 2 पिस्तानों के दरमियान, सीने के दरमियान में होता है। और नूर इसका सबज़ है, इसका नूर सबज़ है,
یہ میرے پاس معتبر کتاب پروفیسر عبداللہ صاحب کی ہے، دیکھ لیں، پڑھ لیں، اسرار روحانیت۔ اور پھر یہ کتاب ہے جواہر خمسہ، علامہ محمد غوث گوالیاری، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پانچواں لطیفہ ہے خفی، مقام اس کا پیشانی یا دونوں بوؤں کے درمیان، یہ ناک کی بالکل سیدھ میں اوپر، اور اس کا رنگ نیلا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے ہلکا ہے۔ آپ ذرا سا بھی یوں آنکھیں بند کر کے یوں ایسے کو تصور کریں نا، نیلا رنگ فی الفور آ جاتا ہے، یہاں سے آپ یہ سمجھے اسٹارٹ۔ اور چھٹا لطیفہ ہے اخفا، مقام اس کا دماغ بالکل پچھلے حصے پہ ہے، دماغ کے وسط میں، اور نور اس کا سیاہ بالکل کالا ہے، بالکل کالا۔ آپ کہیں گے کالا ہے اور نور ہے، چمک ہے، یہ مقام حیرت ہوتا ہے۔ اور اس بلیک کلر میں بے شمار راز ہے۔ مراقبے کے دوران میں آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، کہیں جھاڑیاں نظر آتے ہیں، کہیں پہاڑیاں نظر آتی ہیں، کہ بنجر ویران جگہیں نظر آتی ہیں، یہاں کوئی بعض لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ صاحب صالح کوشیریہ نے لکھا ہے نا کہ یہ سب سے بہترین قسم ہے مقام حیرت میں، جب بندہ پہنچتا ہے نا تو کسی بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو نور ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، بلیک، کالا اس کا نور ہے۔ اب ان کا اگر نقشہ دیکھنا چاہیں نا، بہت ساری ہیں، خفی ہے، سر ہے، روح ہے، عقل ہے، قلب ہے، فؤاد ہے، نفس ہے، بہجہ ہے، محبت ہے، صدر ہے، الحافظہ ہے، المتوہمہ ہے، المتصرفہ ہے، الخیال ہے، الحس، اللمس، الذوق، شم، بصر، سمع، علیہ 19 یہ 19 ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، اس کا نقشہ یوں بنا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، لطائف کہلاتے ہیں۔ اور جو بندہ ان مقامات کو طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے وہ بعض دفعہ مقام سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ان مقامات کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا ہیں، اور بعض اولیاء اللہ کی شان بھی یہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بندہ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، تنزیہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ نماز عشاء پڑھی اور ان کو وہ سکون نہ ملا جو سکون حاصل ہوتا تھا، جو راحت اور وہ چین جو حاصل ہوتا تھا وہ نہیں ہوا۔ دوبارہ پڑھی، 6 بار پڑھی، پھر پڑھی، عرض کی الہ العالمین، وہ چاشنی، وہ سرور، وہ چین۔ ہاتف غائبی سے آواز آئی، گری پڑی کھجوریں بھی اٹھا کے کھا لیتے اور پھر سکون تلاش کرتے ہو۔ وجہ کیا تھی؟ بصرہ کے بازار میں، کھجوروں کی منڈی میں ایک گری پڑی کھجور پڑی ملی، اس کو اٹھا کے کھا لیا بھوک کی وجہ سے، اور کھا لیا، آ کے عشاء کی نماز پڑھی۔ جتنا بندہ بارگاہ خداوندی کا قرب ہوتا ہے
اس کو اتنی ہی اس کے اوپر سزا لگتی ہے۔ قرب بھی میرا تلاش کرو اور پھر کھانے پینے میں پرہیز نہ کرو۔ تو اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھے جائے کہ جو بندے قرب کی تلاش میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذوق اور شوق میں ڈوبنا چاہتے ہیں، فنا فی اللہ ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، وہ اپنے پہلوؤں کو بستر پہ نہیں رکھتے، وہ اپنی نظروں کو غیروں کی طرف نہیں رکھتے، وہ اپنی سمع کو حرام کاموں حرام آوازوں کی طرف نہیں اٹھاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ پلایا گیا نا، پلانے کے بعد کہا یہ تو حرام کا تھا، گلے میں انگلی ڈال کے اس کو قید کر دی۔ حجاج بن یوسف کو کہا گیا کہ یہاں کچھ ایک ایسی جماعت موجود ہے جو دعا یا بد دعا کریں تو صفحہ ہستی سے لوگ مٹ جاتے ہیں۔ نے کہا اچھا مجھے نشاندہی تو کراؤ۔ چند ایک صحابہ تقریباً 40 کے قریب ان کی دعوت کی اور سارا حرام کا مال کھلا دیا۔ نے کہا اب جو چاہے مرضی کریں، میرے خلاف ان کی دعائیں یا بد دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لقمہ حرام ایک ایسی چیز ہے۔ پھر بندے کے اندر غرور ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو پھر مقام قرب بھی تلاش کرے تو یہ ایسے نہیں ملتے۔ یہ لطائف ستہ چھوڑ کے لطائف 1000 لطیفے آ جائیں، ان کو بھی طے کر لے، ان مدارج کو بھی طے کر لے، تو پھر بھی یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی فقیہ ہوں، بہت بڑا کوئی محدث ہوں، بہت بڑا کوئی عالم فاضل یا عامل کامل ہوں، یہ بالکل نہیں ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ لوگ یہ یوٹیوب سے یا کسی کتاب سے کوئی جناب کسی کی ویڈیو، کوئی جناب وظیفہ، کوئی عمل لے کے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ پھر کیا کہتے ہیں جی وہ ہم نے جی فلاں عمل کیا تھا، وہ کس سے پوچھا تھا؟ بس جی یوٹیوب سے دیکھا، کسی کتاب سے پڑھا تھا۔ بھائی اس کے کوئی شرائط، کوئی آداب، کوئی اصول، کوئی ضوابط، کوئی قاعدے کو لیے کوئی ایسے ہوتے ہیں، کچھ بھی اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کیسے کامیابی کی طرف جائیں گے؟ تو اس لیے یہ بات ہے کہ اپنے کھانے پینے، اپنے قول، کردار، گفتار کو دیکھ کر، جگہ، وقت، مقام کو، لباس کو دیکھ کر ان چیزوں کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، کم سے کم 2 منٹ آپ اپنے سر کو، اپنے جبین نیاز کو زمین کے اوپر ٹیک دیں، اور جو بھی آپ زبان بولتے ہیں، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں، اسی زبان میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے حالات سنائیں، گلے کریں، شکوے کریں، وہ آپ کی مرضی۔ جاننے والا، کرنے والا، دینے والا، لینے والا جانے۔ خالق اور مخلوق کا اپنا اپنا تعلق ہے، مالک اور مملوک کا اپنا اپنا تعلق ہے۔ تو اس لیے سب لطائف سے بہتر لطیفہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ اپنی جبین نیاز کو جھکا دو رب کی بارگاہ میں، اور اس سے پھر اپنی زبان میں باتیں کرو، یا کثرت سے نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ یہ کسی نصیب والے بندے کو ملتی ہے، اور اپنا نصیب دیکھتے نا بام عروج تک ہے، تو پھر اس چیز کو کیا کرو؟ اور جب اس لائن میں بندہ آ جائے نا تو پھر اس کو چھوڑے نا، اس کو کسی پایہ تکمیل تک پہنچا کے چھوڑے، کوئی اپنی آخری منزل تک اس کو لے جائے۔ قبلہ باؤ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے الشاہ صاحب کے صاحبزادے، ہمارے مفتی فیض احمد فیض صاحب بتایا کرتے تھے نا کہ انہوں نے رب سے کو وعدہ کیا کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھا کروں گا۔ بیمار ہو گئے، آخری ٹائم پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہاسپٹل میں تھے، تو مفتی صاحب نے کہا حضرت شرع نے اجازت دی ہے کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کے تو نے لیٹ کے تمہیں اشارے، جب اشارے سے بندہ کیا ہو جائے اس وقت شرع معاف کر دیتی ہے۔ نے کہا کیا کروں، سانس تو چل رہی ہے نا، رب سے وعدہ ہے، اس مقام تک جا کے دیکھو، تو پھر کسی وظیفے، کسی چلے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کچھ کرتے ہو رب کی رضا کے لیے کرو۔ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کامل کو، کسی راہبر کو پکڑو، تو پھر اس کو
مراقبے کرو، مجادلے کرو، محاسبے کرو، پھر جو مرضی کرو۔ تصوف کو ذہن میں رکھ کر صوفیاء کیا کہتے ہیں، عاملین کاملین کیا کہتے ہیں ان وظائف عملیات کے بارے میں، ان کی تعداد کیا ہے، وقت کیا ہے، اوقات کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، پرہیز کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بار بار یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو میں پھر حیران و پریشان ہو جاتا ہوں۔ صرف اپنے ایک بوٹی کو حلال کرنے کے لیے نا کسی کی بھینس کو حرام نہ کرو۔ یوٹیوب سے جو پیسے کما رہے ہو نا، مل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن بات سچی اور کھری کرو۔ ٹائٹل ایسے نہ لگاؤ کہ لوگ بس اس کو دیکھے بغیر گزرے نہ۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو، جو تم لگا رہے ہو کیا واقعی ایسا ہے؟ 95 لاکھ ڈالر اس وظیفے کے پڑھنے سے ملے گا، 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ ایک بندے نے لگایا 19 سیکنڈ کا وظیفہ اور 19 لاکھ روپیہ۔ اللہ دینا چاہے نا تو وہ تمہارے وظیفوں کا محتاج نہیں ہے، نہ تمہاری نمازوں کا محتاج ہے، نہ تمہاری زکوٰۃ کا، نہ صدقات کا، نہ خیرات کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو اس کو نہیں مانتے دہریہ، وہ جو کہتے کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، لیکن موت آ کے سب کچھ سمجھا دیتی ہے کہ ہاں کوئی خالق بھی ہے، کوئی مالک بھی ہے، کوئی رازق بھی ہے، کسی کو جواب بھی دینا ہے۔ خدا ان کو تو بھی دے رہا ہے، ہم سے زیادہ دے رہا ہے، ہمارے برابر دے رہا ہے، ہم سے کم دے رہا ہے۔ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ اس کو ضرور مل کے رہے گا، اس لیے کہ مخلوق خالق کی محتاج ہے، مملوک مالک کے محتاج ہے۔ وہ ایک بندہ نا بچہ تھا، لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے، قید سالی تھی، اعلان ہوا تو بچہ چھتری ساتھ لے کے گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے آئے، جب اللہ سے مانگیں گے بارش دے گا نا تو پھر بھیگنے کا بھی تو امکان ہے نا، تو اس لیے میں چھتری ساتھ لے آیا ہوں۔ اس بچے نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے صلحاء کو، بڑے بڑے زاہدین کو یہ سبق سکھا دیا کہ جو کچھ رب سے مانگتے ہو نا تو اس کا پھر یقین رکھو کہ ہاں مانگا ہے تو دے گا۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا، کوئی سائل دیتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے، دوسری دفعہ دیتا ہے، تیسری دفعہ دیتا ہے دستک، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ تو جب رب سے مانگتے ہو تو رب تو دے گا نا، کیوں نہیں دے گا؟ ہم بائل باکرم ہیں تو مانگے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملیات اور وظائف کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان وظائف و عملیات میں خیر و برکت عطا کرے۔